कर रही हैं। खड़ा हुआ है और ये सफर जो है वो पिछले चंद माह से जारी था और अब बिल्कुल तकरीबन वहां पर बात आ गई है कि मेरे ख्याल में ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता जिसमें हम बैठे में और ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर कुछ कुव्वतें, कुछ सियासी जमातें, कुछ खुदगर्ज टोला काबिज है जो इस वक्त अपनी सिर्फ सियासी नहीं, अपनी सिर्फ माली और अपनी चुराई हुई दौलत की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि पाकिस्तान किस किस्म का होगा उसकी जंग लड़ रहा है कि क्या पाकिस्तान उसी तरीके से चलता रहेगा कि जहां पर बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके आपस में बैठ के डीलें करके ये फैसला करें और अक्सर गैर मुल्की आशीर्वाद के अंदर के साथ ये फैसला करें कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, किस जंग में पाकिस्तान ने शामिल हो जाना है, किसकी हुकूमत आनी है, किसकी रहनी है, किसकी नहीं रहनी, या पाकिस्तान जो है ये 22 करोड़ का पाकिस्तान बनेगा, या वो पाकिस्तान बनेगा जो कायदे आजम ने जिसका सोचा था एक जमहूरी वतन, एक आइन की बुनियाद के ऊपर काम करने वाले पाकिस्तान ने बनना है। और इस वक्त जो 22 करोड़ है वो तो फैसला कर बैठे, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि 22 करोड़ पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करने को तैयार नहीं है। और यह फैसला हो चुका है कि अब जो हमने मुल्क को चलाना है वो आइन की बुनियाद पर चलाना है, वो जमहूरियत की बुनियाद पर चलाना है। और यही वो खौफ है जो नजर आ रहा है कि कौम फैसला करके बैठ गई है, यही वो खौफ है जिसकी वजह से आजकल आपको ऐसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे होंगे जिससे परेशानी भी आपको होती होगी। कभी फवाद चौधरी को उठा लिया, कभी शेख रशीद को उठा लिया, कभी परवेज इलाही के घर पे धावा बोला जा रहा है, शंदाना गुलजार के ऊपर FIR काटी जा रही हैं, एक हिजान की कैफियत नजर आती है। और उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रहा है कि ये जो पुराना निजाम था इसके दिन अब खत्म होते चले जा रहे हैं। वो हम बचपन से पढ़ा करते थे, दीवारों के ऊपर लिखते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, वो धक्का आ गया, ये दीवार गिर रही है, अब ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, आइडिया whose time has come cannot be stopped। ये वो फैसला है जो कौम कर बैठी है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना अपने आप को ताकतवर समझता हो, वो इसको रोक नहीं सकता। जब एक 22 करोड़ की कौम, एक गैरतमंद दलेर कौम फैसला कर ले तो उसके फैसले को रोका नहीं जा सकता। वहां पर पाकिस्तान खड़ा है। हर तबके को इस जद्दोजहद के अंदर शामिल होने की जरूरत है। ये जंग किसी सियासी पार्टी की नहीं है, किसी सियासी लीडर की नहीं है, किसी एक शख्स की नहीं है, ये कोई जाती मुफाद के लिए नहीं है, ये कौम की जंग है। ये आपकी, मेरी, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनके बच्चों की जंग है। तो उसके अंदर आपका हिस्सा लेना और हर तरीके से हर शख्स जो है उसको एक ही तरीकाकार नहीं है उसको उस तहरीक के अंदर शामिल होने का, इस आजादी की जंग के अंदर हिस्सा लेने का। अगर आप शोबे के अंदर महारत रखते हैं तो ये जंग तो जैसे मैंने कहा ये तो पाकिस्तान की कौम ने जीतनी है, पाकिस्तान की अवाम ने जीतनी है, तो लिख दिया जा चुका है, इसकी तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन आगे फिर पाकिस्तान को वापस पैरों पर भी तो खड़ा करना है ना, वापस जो इस वक्त जख्मी कौम है उसके जख्म भी तो भरने हैं ना। तो हर शोबे के अंदर बशमूल हेल्थ केयर के शोबे के हमें जरूरत है कि पाकिस्तान के वो लोग जो दिल में रखते हैं, पाकिस्तान की लगन रखते हैं, पाकिस्तान के लिए की बेहतरी देखना चाहते हैं, जिन्होंने अपना मुस्तकबिल ये पाकिस्तान को बनाया हुआ है, वो सब मिलकर इस काबिश के अंदर हिस्सा लें। आखिरी हिस्सा जिसकी मैं बात करूंगा वो है इस वक्त मईशत की सूरत हाल। इस वक्त IMF का मिशन यहां पर आया हुआ है और IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं। और जैसे इस हुकूमत की बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, तो इसी तरीके से ये पूरा IMF का जो मामला है इसके ऊपर एक अजीबो गरीब आजकल हम टेलीविजन के ऊपर कहानियां सुनते हैं। जरा सा वापस याद दिला दें कि पाकिस्तान जो है जिस वक्त हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हुई, जिस वक्त बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उस रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अदम एतमाद का वोट लाया गया, तो उस वक्त 7th रिव्यू IMF का चल रहा था। उसके बाद उसके हतमी स्टेजेस के अंदर था जिसके अंदर बातचीत जारी थी
عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی، اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے، ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور جیسا کہ ہوا، جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا، اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کی بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں۔ یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ ان کی حکومت آئی، حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے تو ہاتھ بندھے میں، یہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے IMF کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا، روز ان کا بیان بدلتا رہا۔ آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ IMF کے ساتھ ہو گیا، اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے، تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا، ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا۔ اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے، پاکستان کو پیسے ملے۔ اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے، مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ IMF کے سامنے لیٹ گیا، اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا، اور IMF کو میں دیکھ لوں گا، یہ ان کے الفاظ تھے، دیکھ لوں گا، میں اپنی زبان میں بات کروں گا۔ تو وہ آگے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی، وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا۔ اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں، ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ او بھائی، عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہے ہیں؟ یہ IMF کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، جو واقعی میں ہے بہت اچھا، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ IMF کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کی نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نیگوسیشن ہو کس بات پہ رہی ہیں؟ تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا۔ اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے، اور جس نے ڈالا ہو مشکل وقت کے اندر تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے۔ تو اس لیے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں، خدا کا واسطہ اب یہ جو باتیں آپ نے ٹیلی ویژن پہ شروع کی ہیں، کھلم کھلا آئین توڑنے کی دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے، اب اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کی زد میں لا کر اپنے لیے اور مصیبتیں نہ کھڑی کریں۔ مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ آئین کی دفاع کرے گی، اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ ایک فیصلہ چل سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو آرڈرز کے اندر بالکل واضح لکھ دیا ہر صورت میں الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے، تو الیکشن کی تیاری کریں۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو مار اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم سے بے تحاشا پڑنی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں، میدان کے اندر آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی۔ دو مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، یا تو قدرتی آفات آتی ہیں یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کی معیشت جو ہے وہ 6% سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی صنعتوں کے اندر 12% کا اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی زراعت کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں میں ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھیں، آپ کی IT کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 35% ایک سال، 43% ایک سال ان میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی ترسیلات زر کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی برآمدات کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ خرابی آئی جس وقت آپ نے سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا، بیرونی مداخلت ہوئی، رجیم چینج آپریشن ہوا، تو جو خرابی سیاست سے پیدا ہوئی ہے
وہ سیاسی معاملہ ٹھیک کیے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ مزید کھائی میں گرتے چلے جائیں گے. سو الیکشن واحد حل ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنما پی ٹی آئی اسلام آباد میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے. ملک کے مستقبل کی سمت کا تعین رواں ہفتے ہونے والا ہے. ہم کسی کو حقیقی آزادی کی جنگ میں حصہ لینا چاہیے. جو فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے، وہ 186 پورے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا پرویز الہی نہیں تحلیل کرے گا، پرویز الہی نے تحلیل کر دی، اسمبلی خیبر پختونخوا تحلیل ہو گئی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے نہیں دیں گے. یہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے. ہم اپنی پٹیشن لے کے ہائی کورٹس میں چلے گئے. لاہور ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ہیئرنگ ہو چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیئرنگ تھی، اور تھرسڈے کو جمعرات کے دن، پرسوں کے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تیسری ہیئرنگ ہونی ہے. جیسے جج صاحب نے خود کہا تھا پچھلی دفعہ، اس میں کوئی بڑا آئینی سوال موجود نہیں ہے، واضح حقائق ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے آخر تک، وہ تو جج صاحب فیصلہ کریں گے کس دن انہوں نے ججمنٹ لکھنی ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جانی ہے، اور جیسے ہی پاکستان اس الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اب اس راستے پہ پہلے اپنے قدم لے لے گا کہ ایک آزاد، حقیقی طور پہ آزاد پاکستان، جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلے کیے جائیں گے. کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا. اچھا، پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں. ہم ساری جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشت گردی کے پرچے، اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر، اور وہ بھی انویٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں. یہ سینٹرل آفس ہے، میں نے یہاں پورا آفس چیک کروا لیا بھائی، کہیں پہ کوئی آپ کو انویٹیشن نظر آیا؟ کہیں نہیں نظر آیا. یہ ٹی وی کے بیانات ہیں صرف. آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بلا کے ہم یہ پتا کریں گے کہ دہشت گردی کیسے روکی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دہشت گردی اس وقت پاکستان میں 2 لوگ کر رہے ہیں. ایک ہیں وہ دہشت گرد جو اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں، اور دوسرے دہشت گرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر اعظم سباتی پہ ظلم کر رہے ہیں، شہباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، فواد چودھری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتکڑیاں لگا کے کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں، شیخ رشید کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں. تو جناب دہشت گردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشت گرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پہ سے اتارے نا، پھر دوسرے جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا. اور اس صرف یاد دلانے کے لیے کہ 3.5 سال عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے تھے، نہ بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں، ملک کے اندر امن تھا اور ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا. جی اچھا، دوسرے والا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام آباد میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے؟ جی وہی 3 کینڈیڈیٹس ہوں گے. ابھی میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں، الیکشن کے لیے میدان میں آئیں. اس وقت وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے.